बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और माफ़ी मांगते हैं। हम अपने शुरूर नफ्स और इमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साजी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 में, ए अल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। सूरह निसा आयत नंबर 1 में, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उससे उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें कसरत से फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 और 71, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहा करो, वो तुम्हारे अमल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बिलाशुबा सबसे बड़ी सदाकत अल्लाह की किताब है और बेहतरीन सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सबसे बुरे काम वही है जो दीन में नए ईजाद करदा है। दीन में हर नई बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है, और हर गुमराही आग में झोंकने वाली है। सूरह तौबा आयत नंबर 122 में अल्लाह ताला का फरमान है, फिर उनके हर फिरके में से एक गिरोह दीन में समझ हासिल करने के लिए क्यों नहीं निकला। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुतबा देते हुए सुना। वो कह रहे थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, जबकि अता करने वाला अल्लाह ही है। और ये उम्मत अल्लाह के इस अम्र यानी दीन पर कायम रहेगी और इसके मुखालिफ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हत्ता कि अल्लाह का फैसला आ जाएगा। सही अल बुखारी हदीस नंबर 71, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1037। जिस शख्स से अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमा ले उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। यह सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जामी अल तिरमिज़ी हदीस नंबर 2645 सनद से ही, और मस्नद अहमद वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 306। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह उन लोगों को दर्जात के लिहाज से बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया। सूरह मुजादला आयत नंबर 11, यानी अल्लाह ताला साहिब इल्म मोमन को बे इल्म मोमन पर दुनिया में फौकियत और सरबुलंदी अता फरमाता है, उसे बड़ी अच्छी शोहरत से नवाजता है और वो आखिरत में बहुत ज्यादा सवाब पाएगा जो उसके लिए जन्नत में बुलंदी दर्जात का बाइस होगा। ज़ादुल मुयस्सर फी इल्म तफसीर अल मुजादला। आमर बिन वासला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नाफे बिन अब्दुल हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फरूक रजी अल्लाह ताला से मकाम उस्फान में मिले। उमर रजी अल्लाह ताला ने उन्हें मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, आप अहले वादी का अमल किसको बनाकर आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, इब्ने अब्जा को। उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा, कौन इब्ने अब्जा? कहा कि हमारा मवाली यानी आजाद करदा गुलामों में से है। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुमने उन पर अपना नायब एक गुलाम को बना दिया है? जनाब नाफे रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो कुरान करीम का कारी और आलम और इल्म वरासत का माहिर है। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, अगर यही बात है तो सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 817। बिलाशुबा अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को सरबुलंदी देता है
اور اسی کے ذریعے کچھ دوسروں کو نیچا کر دیتا ہے، اور اہل علم اللہ عز و جل کی توحید کے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 18 میں، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ درحال حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ اس میں اہل علم کی بڑی قدر افزائی اور شرف اور فضیلت ہے۔ اہل علم وہ لوگ ہیں جو ہر زمان و مکان میں قائد اور سردار رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اس کی طرف پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کے سنگین نتائج سے خبردار کرنے والے اور بلا خوف و خطر اعلان حق کرنے والے ہیں۔ قارون کے مال اور جاؤ جلال سے مرحوب ہو کر جو لوگ آزمائش میں پڑ گئے اور تمنا کرنے لگے کاش انہیں بھی قارون کی طرح مال و دولت حاصل ہوتا، تو علماء نے انہیں سمجھایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قصص آیت نمبر 80۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ لہذا جو شخص دنیا اور آخرت میں فلاح کا آرزو مند ہے اور اسے چاہیے کہ اخلاص نیت سے علم اور دین میں رسوخ حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نیت کی خرابی سے بہت ڈرایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، مگر اس کی غرض یہ رہی کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال و اسباب کما لے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3664۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار ان فتنوں کا ذکر کیا گیا جو آخر زمانے میں ہوں گے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے علی، یہ فتنے کب واقع ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا، جب فقاہت حاصل کی جائے گی مگر دین کے لیے نہیں، علم حاصل کیا جائے گا مگر عمل کے لیے نہیں، اور آخرت والے اعمال کے ذریعے سے دنیا طلب کی جائے گی۔ اثر سے ہی المصنف لعبد الرزاق والیوم 11 حدیث نمبر 360۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس غرض سے نہ حاصل کرو کہ اس کے ذریعے سے تم دوسرے علماء پر فخر کرو یا بے وقوف لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرو یا اس کے ذریعے سے مجالس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے آگ۔ سند صحیح، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 254۔ ایک اور حدیث میں ان تین آدمیوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے جن کے اعمال ریاکاری نے خراب کر دیے اور انہیں مخلص لوگوں کی صف سے نکال کر جھوٹے نمائشی لوگوں کے فرس میں داخل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے خود علم حاصل کیا ہوگا، دوسروں کو سکھایا اور قرآن بھی پڑھتا رہا۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا تو ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، اوروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس غرض سے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ وہ کہہ دیا گیا، پھر حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی ہولناک مناظر میں سے ایک نہایت خوفناک منظر بیان فرمایا جس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن کا عمل ان کے علم کے منافی اور خلاف ہے۔ جناب ابو وائل سے روایت ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو آگ میں اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں شخص، کیا بات ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برائی سے نہیں روکا کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں تو نیکی کی تلقین کرتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3267۔ جناب لقمان بن عامر سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے بلائے اور کہے، اے ہویمر، یہ ان کا نام ہے، میں کہوں گا میں حاضر ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟
असर से ही शोबुल ईमान लिल बई की वॉल्यूम 2 हदीस नंबर 299। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अवामर और नवाही में आपकी कामल इत्तबा को तमाम मुसलमानों पर फर्ज करार दिया है। चुनांचे फरमाया, और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दें वो ले लो, जिससे मना करें तो उसे छोड़ दो, यानी माल फे वगैरह में से तुम्हें जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनायत फरमाए उसे हलाल समझते हुए ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज रहो और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। यानी माल फे वगैरह के मामले में इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा देने वाला है। यानी अगर तुमने वो अमल कर लिया जिससे तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। सियाक के एतबार से इस आयत के असली मानी है, मगर ये अपने मानी और मफहूम में आम है। यानी हर वो चीज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए उसे तस्लीम करो और ले लो, ख्वा अमर हो या नहीं, कौल हो या फेल। कुरानी आयत में सबब नजूल अगरचे खास होता है, मगर एतबार लफ्ज के अमूम का होता है। अलगज ये आयत करीमा सरी नस्ख है कि हर वो चीज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लाए हैं और आपने हम तक पहुंचाई है, ख्वा वो अकाम हो या कुछ और, किताबुल्लाह में मज़कूर हो या सुन्नत में, जब उसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सही साबित हो जाए तो उसे कबूल करना फर्ज व लाजम है। इस तरह जिन चीजों से आपने मना फरमाया उनसे उन तमाम गलत कामों से जिनका बयान किताब सुन्नत में आ गया है बाज रहना फर्ज है। अल जामिया लिल अहकामुल कुरान लिल कुर्तुबी, सूरह अल हश्र आयत नंबर 7। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, लानत की है अल्लाह ने जिस्म गोदने वालियों, गुदवाने वालियों पर, चेहरों से बाल नोचने वालियों और नचवाने वालियों पर, और हुस्न की खातर अपने दांतों को खुरचने वालियों पर, जो अल्लाह की खलकत को तब्दील करती हैं। यह बात बनु असद की एक औरत ने सुनी जिसका नाम उम्मे याकूब था। यह खातून कुरान पढ़ा करती थी। वो उनके पास आई और कहने लगी, ये क्या हदीस है जो मैंने आपके हवाले से सुनी है कि आपने जिस्म को गोदने वालियों और गुदवाने वालियों पर, चेहरों से बाल नोचने वालियों और नचवाने वालियों पर, और हुस्न की खातर अपने दांतों को खुरचने वालियों पर लानत की है, जो अल्लाह की खलकत में तब्दीली करती हैं। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे क्या है कि मैं उस पर लानत न करूं जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, हालांकि यह बात अल्लाह की किताब में है। वो औरत कहने लगी, मैंने सारा कुरान पढ़ा है, मगर मुझे तो उसमें यह बात कहीं नहीं मिली। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अगर तूने कुरान करीम पढ़ा होता तो यकीनन ये बात पा लेती। अल्लाह इज़्ज़ व जल ने फरमाया, सूरह हश्र आयत नंबर 7, और अल्लाह का रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, जिससे मना करे उसे छोड़ दो। फिर वो औरत कहने लगी, इन ममनुआ बातों में से कुछ चीजें तो तुम्हारी बीवी में भी पाई जाती हैं। उन्होंने कहा, जाओ और देख लो। चुनांचे वो अब्दुल्ला की बीवी के यहाँ गई, मगर कोई ऐसी चीज न पा सकी जिसकी मुमानत की गई थी। फिर वो अब्दुल्ला के पास लौट आई और कहने लगी, मैंने आपकी एहलिया में कोई ममनुआ चीज नहीं देखी। तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर उसमें कोई ऐसी ममनुआ बात होती तो हम उससे बाइमी तल्लुकात न रखते, बल्कि उसे तलाक दे देते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2125। फिर अगर अल्लाह ताला का फरमान है, फिर अगर तुम बाहम किसी चीज में इख्तलाफ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो, अगर तुम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो। सूरह निसा आयत नंबर 59।
یعنی اے مومنو، اگر تمہارا کسی دینی معاملے میں اختلاف ہو جائے اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ سے اللہ کا حکم معلوم کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے اس کا حکم معلوم کرو، اگر وہ وفات پا جائیں تو ان کی سنت میں تلاش کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جس چیز سے روکا ہے اس سے باز رہو، جس کا حکم دیا ہے اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے، وہ سوال بہت اٹھاتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلافات کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337، بعد الحدیث 2357۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہو اور اس کے پاس میرے کام میں سے کوئی پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو تو وہ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو کتاب اللہ یعنی قرآن میں جو پائیں گے اس کی اتباع کریں گے۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4605۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈراتے ہوئے فرمایا، لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب لے لے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس چیز کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، لہذا تم جلدی سے نکل بھاگو۔ تو اس کی قوم میں سے ایک طبقے نے اس کی بات مان لی اور وہ شروع رات ہی نکل گئے، اطمینان سے چلتے رہے اور نجات پا گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسے جھوٹا سمجھا، وہ اپنی جگہوں پر اڑے رہے۔ صبح کو لشکر نے حملہ کر کے انہیں ہلاک اور نست و نابود کر ڈالا۔ یہی مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی جو میں لایا، اور اس کی پیروی کی، اور اس فرد کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لایا ہوں اسے جھٹلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7283۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 132 میں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون ہے جو انکار کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا تو وہی انکار کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترغیب دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیں اسے قبول کر لیا جائے، چنانچہ فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ بات کسی طرح جائز نہیں رکھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم یا امر کی خلاف ورزی کریں۔ فرمایا، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روح گردانی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا سورہ نور آیت نمبر 48-50، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو اس کی فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تنازعات میں حاکم تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے دلوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی کھٹک بھی محسوس نہ کریں۔
جو آپ نے کیا ہے اور اسے خوشی سے تسلیم کریں۔ الغرض سنت نبویہ قرآن کریم کے مجمل ارشاد کی وضاحت، مشکل مقامات کی تفسیر اور عام کی تخصیص کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 44، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی آپ کا بیان اور آپ کی تفسیر قرآن ہے۔ مزید برآں یہ بات تو ثابت ہے کہ ان حدیث کو قبول کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس بات کو یقینی طور پر جان لیں کہ ہم تبھی رائے مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں اور باطل گاڑیوں میں ٹمک ٹوئیاں مارنے سے بچ جائیں گے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مضبوطی سے تھام لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب میرے پاس اللہ کا پیغمبر یعنی ملکہ موت آنے والا ہے تو میں اس کا پیام قبول کر لوں گا۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ راوی حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے کتاب اللہ کے متعلق بہت شوق دلایا اور اس کی ترغیب دی، پھر 3 مرتبہ فرمایا، اے میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 2408۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ چیز ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سند صحیح المستدرک الحاکم والیوم 1 حدیث نمبر 93، سلسلہ حدیث صحیحہ والیوم 4 حدیث نمبر 355 to 361۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے معروف طریقے اختیار کیے ہیں جنہیں روبہ عمل لانا کتاب اللہ کی تصدیق، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کی تقویت ہے۔ کسی کو ان میں تغیر و تبدل کا ہرگز کوئی حق نہیں، بلکہ جو ان کی مخالفت کرے اس کی رائے کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جس نے ان کی پیروی کی ہدایت یافتہ ہے، جس نے ان کے ذریعے سے مدد حاصل کی وہی منصور و مظفر ہے، اور جس نے ان کی مخالفت کی اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر غیر کی راہ پر اختیار کی تو اللہ اسے ادھر ہی موڑ دے گا جدھر اس نے منہ کیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کے قول کی خاطر سنت کو ترک کر دے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کا قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ الغرض جب حصول علم کی اس قدر ترغیب آئی ہے اور طلباء کو اس علم کے متعلق دیگر لوگوں کو تحصیل علم کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے اور نہایت صدق و اخلاص سے اس پر عمل پیرا ہونے پر ابھارا گیا ہے تو اپنے رب سے ثواب کے شائقین اس کام پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ سے ڈرنے والوں نے علوم دین میں بڑی مہارت اور بصیرت حاصل کی اور اپنے اوقات کا سارا سرمایہ اسی پر لگا دیا، بلکہ وہ گھروں سے نکل پڑے حتیٰ کہ ان کے قدم پھٹ گئے۔ انہوں نے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی، بالآخر ان کی یہ عظیم محنتیں پختہ عزائم اور تخلیقی صلاحیت کے حامل عقول بڑے حیرت انگیز انداز میں ثمر بار ہوئیں۔ اسلامی علوم عالیہ کے مکتبوں میں علوم و فنون کی گونا گوں عظیم اور دلکش کتابیں نظر آنے لگیں اور ان کی اس قدر بہتات ہوئی کہ ان سے شرق و غرب کی وسعتیں بھر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی محنت قبول فرمائے، آمین۔ آخرت میں انہیں اعلیٰ مقامات سے نوازے اور اس میں سے ایک وافر حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین، مشائخ، محسنین اور جمیع المسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا بڑا صاحب و کرم ہے، آمین۔ الحمدللہ حمدن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔